हजरात को जश्न विलादत One face near top right edge. अली इब्न अबी तालिब मुबारक। Near top edge. ये तो बच्चा बच्चा हमारे फ़िक़्ह से ये जानता ही है कि 13 रजब को मौला अली की विलादत की तारीख़ है। खाने काबा Two में faces मौला near अली top की edge. और उसके लिए One face near top खूबसूरत तारीख है जो सिर्फ शियों की ही नहीं, आप नेट वगैरह पर देखिए तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे मकतबे फ़िक्र से दूसरे लोग भी, सूफ़ी के यहाँ तो आज बहुत बड़ा जश्न होता है, तो इस तरीके से हज़रत अली की विलादत का Stop recording एक video. जश्न Button. चाइल्ड वर्ल्ड में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आप चूंकि हम लोग एक छोटे से शहर में है, छोटा One सा face near मोहल्ला top है, edge. लिहाजा Near आप top left अपने बिरादर से Center. छोड़ के दूसरे लोग नजर आएंगे, लेकिन दूसरी जगह तो सभी मकतबे फिक्र के लोग करते हैं। बहरहाल ये तो है कि 13 रजब को मौला अली की विलादत खाने काबा में हुई, और जब मौला अली ने आँख खोला तो सबसे One पहले face जो center. ज़ियारत की वो रसूलुल्लाह की। ज़ियारत उस वक़्त रसूलुल्लाह की जो उम्र थी वो 30 साल थी। इसका मतलब ये हुआ कि 30 साल हज़रत अली से रसूलुल्लाह बड़े थे। मौका अगर मान लीजिए कि रसूलुल्लाह की का कोई फर्जंद होता तो वो मौला Near अली top के edge. एज का ही One face near top आगे edge. पीछे कुछ थोड़ा ऊंचा नीचा, लेकिन वो होता हज़रत अली के जैसा। इसीलिए जब रसूलुल्लाह अब मौला अली की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई तो पूरी किफ़ालत की जिम्मेदारी हज़रत अली की रसूलुल्लाह ने ली, और रसूल ने ही उनको उनकी परवरिश की, और परवरिश के सिलसिले में ही जब उनकी उम्र 10 साल की हुई तो दावत-ए-ज़ुल-अशीरा का ये वाक़या जब हुआ, उस वक्त रसूलुल्लाह की उम्र 40 साल थी जो मैं ऐलान रसालत किया, और मौला अली की उम्र उस वक्त 10 साल थी। और मौला अली ने उस वक्त 10 साल की उम्र में जब रसूलुल्लाह ने ये कहा कि आज जो रसालत का ऐलान किया और कहा कि आज जो मेरा मददगार होगा, जो मेरे इस मिशन में मेरे साथ होगा, वो मेरा वसी जानशीन और खलीफा Two होगा। faces near left edge. तो मजमा तो खामोशी रहा, लेकिन मौला One अली face ने उस near वक्त top कहा कि या रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपके हर काम में हम मददगार Center. हैं। और ये मौला अली ने इसको पूरा भी Near किया top edge. कि वक्त के साथ साथ एक वक्त वो आया कि तबलीग इस्लाम का दौर शुरू हुआ। अब तबलीग का जब दौर शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह के हर मिशन, हर तबलीग में मौला अली साथ साथ। One face दूसरा near दौर top आया edge. कि Center. तबलीग के बाद हिजरत का दौर आया। हिजरत में रसूल पहले चले गए, कुछ वक्फे बाद मौला अली भी गए। जंग का दौर आया, जंग बद्र हुई, ओहद हुई, खंदक हुई, हर जंग में रसूल के साथ साथ मौला अली रहे। उसके बाद सुलह का दौर आया, सुलह हुदैबिया हुआ, उसमें भी मौला अली साथ रहे। हदीए की किताबत जो सुलह हुदैबिया में हुई वो कातिब One की face हैसियत center. से हजरत अली थे। Near top edge. ये बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब है Center. कि भाई आप दो ग्रुप में अगर किसी बात पर मुआहदा हो रहा है तो लिखने वाले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मौला अली ने ही इसको अदा किया। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे वो जंग हो, चाहे वो तबलीग इस्लाम हो, चाहे वो सुलह का मौका हो, हर मौके में मौला अली साथ साथ रहे। इसी पर एक वाक़या आपको याद करा दें कि रसूलुल्लाह ने हज़रत One अली face को center. इस तरीके से तालीम दी कि ये तालीम का उनके इतना असर था रसूल का मौला अली पर Near top कि edge. वाक़या आपको ये बता दें कि ज़रा हर इशारे को, Center. रसूल के हर इशारे को
समझते थे मौला अली। आज वकार साहब वहाँ पढ़ रहे थे जॉन विला पे, तो कुछ ऐसा ही टॉपिक था कि रसूल के हर इशारे को मौला अली समझते थे। तो उसका एक वाक़या आपको बता दें कि जब तबलीग इस्लाम का बहुत लंबा दौर गुजर चुका और रसूलुल्लाह एक बार मस्जिद नबवी में थे, तो एक शायर को सहाबी रसूल लोग पकड़ के लेके आए। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि क्या वाक़या क्या है? तो मालूम हुआ कि ये आपके साथ आपके जहाँ तबलीग में जाते हैं वहाँ और आपके पीछे ये बदकलामी करता है, अपने शेर में भी और ऐसे भी बोलता रहता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी जबान को, अब सहाबा जो है वो लेके बढ़े उसकी जबान काटने के लिए। तो कहा रसूलुल्लाह नहीं, तुम नहीं, अली। मौला अली बाहर निकले उस शायर को लेके, और निकलने के बाद कहा कि अब निकल दो यार। सहाबा को बड़ा हुआ कि नहीं, रसूल ने कहा कि जबान काट दो और ये कह रहे हैं कि निकल लो। और इतना ही नहीं, बल्कि एक तेज रफ्तार ऊंट भी दिया कि इस पर बैठो और निकल जाओ। तो उसके पहले सहाबा आ गए, या रसूलल्लाह ये तो बड़ा गजब हो गया, आपकी बात को काट दिया ना मौला ने, हजरत अली ने माना ही नहीं, और उन्होंने आपने कहा जबान काट दो, इन्होंने कहा भगा दिया उसको। तो रसूलुल्लाह ने कहा, अब आप देखिए कि कितनी नजदीकी को समझते थे कि रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि मेरा इशारा अली समझ रहे हैं, मेरा मतलब वही था जो अली ने माने उनका जो इशारा था कि जबान काट दो। उसके बाद का वाक़या है कि 2 दिन 3 दिन के बाद वो शायर फिर वापस हुआ और इस्लाम लाया, वो फिर एक लंबा वाक़या है, तो उसको हमको नहीं पढ़ना है। मतलब ये है कि इतना इशारा रसूल का मौला अली समझते थे कि कहा कि जबान काट दो, लेकिन मौला ने छोड़ दिया उसको। तो ये रसूल के भी दिल में ही था कि उसको छोड़ देना है। बहरहाल वक्त बदलता गया, रसूल की का मिशन लगभग पूरा हो गया और उन्होंने अपने ज़िंदगी में ही अपना जानशीन भी मौला अली को बना दिया। लेकिन ऐसा वक्त बदला कि रसूल के जाने के बाद दुनिया पलट गई, और पलट गई तो इस तरीके से पलटी कि मुसलमान जो इस्लाम लाने वाले लोग थे वो 2 ग्रुप में बढ़ गए। एक तो ग्रुप हो गया हुकूमत के साथ और दूसरा ग्रुप हो गया हक के साथ। हक के साथ रहने वाले कम थे, हुकूमत के साथ रहने वाले लोग ज़्यादा थे। और हुकूमत ने अपने दौर में बहुत तरह की तकलीफ अजियत ये मौला अली को दी, लेकिन मौला अली से खामोश इस वजह से रहे, उनका खामोश रहने का ये था कि जो मिशन रसूल का है उस पर कोई आंच नहीं है। जो मिशन रसूल का है, जो इस्लाम की तालीम है, उस पर कोई, इसलिए मौला हमेशा खामोश रहे। कभी मौला ने ऑब्जेक्शन नहीं डाला, बल्कि ऐसा है कि मौला ने तो बहुत सारी जगहों पर, ये आप भी सुनते आते हैं कि मदद किया। उसका भी एक वाक़या आपको हम बता दें कि जब यानी रसूलुल्लाह के, अच्छा उसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि हुकूमत जो थी वो 3 निकाती प्रोग्राम पर काम करती थी। जो भी खिलाफत का सिलसिला हुआ उसका 3 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट ये था कि खानवादे रिसालत को आइसोलेट कर दो, यानी किनारे कर दो, इनसे हमको कोई मतलब नहीं रखना है, ये किनारे रखना है। दूसरा ये था कि इनको माशी तौर पर यानी फाइनेंशियली एकदम हैंडीकैप कर दो, माने हैंड टू माउथ हो जाए, ये बस खाने कमाने भर रह जाए, अपना कमाए और खाए, बाकी से इनको कोई। और तीसरा जो उनका था कि मुआशरे की नजर में झूठ बोल करके, गलत सलत बयान करके इनका इमेज जो है डाउनफॉल कर दो, इमेज का ग्राफ बना दो। ये 3 चीज पर ही ये वर्क हुकूमत ने किया, और उनकी नज़र में कुछ हद तक वो अपने समझ लें कि कामयाब हुए। आज इस्लाम इतना बड़ा गैप हो गया, वो एक तबका अलग हो गया। तो ये 3 निकाती प्रोग्राम का ही असर है
کہ وہ بہت سے چیز میں سکسیس بھی ہوئے، لیکن مولا علی یہ سب جانتے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت علی کی نے One کبھی face اس کی near top مخالفت left. نہیں کی، بلکہ Near top ہر left. ایکشن پر ان کے ہر تکلیف پر مدد ہی کیا، یعنی ہر جگہ۔ اب ایک واقعہ آپ کو اور بتا دیں کہ کیسے کیسے مدد کیا ہے مولانا نے۔ Center. یہ خیال رکھیے گا کہ آئسولیٹ کر دیا، کنارے کر دیا، لیکن کنارے تو ہو گئے، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو یہ علی ہی علی کرتے تھے، اور کہتے تھے، اور ایسا علی نہیں کرتے تھے کہ حکومت یہاں تک کہتی تھی کہ آپ نہیں رہتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اور یہ بلاتے تھے، مولا علی کو بلاتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ آپ کو اور ہم سنا دیں کہ ایک واقعہ ہے جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ ایسا ہے کہ ایران اس وقت سپر پاور تھا، آج جو امریکہ اور رشیا یہ سب سپر پاور ہے، تو رسول کے بعد سپریم پاور ایران تھا طاقت میں، اس سے جنگ ابھی تک ہوئی نہیں تھی۔ تو جب خلیفہ دوئم نے کہا کہ اس کو تو ہم کو فتح کرنا ہے ایران کو، تو فتح کیسے کرے، تو اس کے لیے وہی جنگ قادسیہ ہے۔ One face تو near انہوں top نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، center. جناب عمر نے ایک بڑا Near لشکر top تیار edge. کیا کہ کسی طریقے سے ہم کو یہ فتح کرنا ہے ایران، اور ایران بھی تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو جب یہ لشکر تیار ہوا تو اس میں کمانڈر بن کر کے خود خلیفہ Near دوئم top تیار left تھے edge. Near کہ top بھائی edge. اس میں ہم ہی اس کی کمانڈری کریں گے، اسی فوج کی جنگ کی۔ تو مولا علی آگے، مولا علی آگے دربار میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ One face بچ near جائیے، top edge. اس لیے کہ آپ کے جانے کا کیا اثر ہوگا وہ ہم بتا دیتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ کا۔ اگر آپ گئے اور یہ جنگ ہار گئے Near top edge. تو پورا اسلامک امیج جو ہے، یہ مملکت ہے، یہ اس کا ڈاؤن فال ہو جائے گا۔ اس لیے آپ مت جائیے، کسی بہادر کو بھیجیے۔ بہت سے خلیفہ ہیں، بہت سے ایسے صحابی ہیں رسول کے جو جائیں گے جنگ میں لڑنے کے لیے، لیکن آپ نہیں جائیں۔ تو ان کو یہ بات جچی بھی، اور ایسے بھی جنگ سے بھاگتے بھی تھے۔ تو بہرحال یہ نہیں گئے، اور انہوں نے ہوا کہ بھائی کون ایسا آدمی ہے کہ جو اس کو اس جنگ میں بھیجا جائے۔ تو جنگ میں جانے کے لیے ایک صحابی کھوجے گئے، سعد ابن ابی وقاص۔ یہ سعد ابن ابی وقاص وہی ہیں جو عمر سعد کا بڑا نام سنا ہے، ان کے والد تھے، یہ صحابی رسول بھی تھے، بہت سی جنگ میں بھی تھے، بہادر تو تھے ہی۔ اور انہوں نے وہ جنگ قادسیہ میں یہ کمانڈری کیا، اور گئے اور جیتا بھی جنگ جیت کے جب یہ واپس ہوئے وہاں سے، تو One face بہت near دولت top ملی۔ edge. اس دولت میں بہت ساری کنیزیں ملی، بہت سارے لوگ اریسٹ ہوئے جو غلام ہو گئے، اس میں جناب شہر بانو بھی تھے۔ جب یہ اریسٹ ہو کر کے خلیفہ دوئم کے دربار میں آئے تو جناب شہر بانو نے زیور پہنا ہوا، تو جب حکومت وقت کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا سب زیور اتار دو۔ ایک کسی کو کہا کہ تم اس کا سب زیور اتار دو، تو وہ بڑا تیزی سے بڑھا کہ بھائی جو One زیور face ہے near اتار top لیں۔ edge. لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو جناب شہر بانو کا واقع میں ہے کہ ایسا گھوسا مارا کہ اوندھے منہ ادھر گیا۔ سلامات۔ اس کے بعد اب حکومت وقت کو بڑا چکر ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا قصاص لیں گے۔ انہوں نے دربار میں میرے آدمی کو مارا ہے، اس لیے قصاص لیں گے۔ قصاص کے لیے ہوا کہ بھائی جو سزا ہوگی دی جائے گی۔ اس وقت بھی مولا علی آ گئے، یہ کہاں کہاں بچایا ہے۔ کہا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول نے تین شخصوں پر رحم کرنے کو کہا۔ نمبر 1، کسی قوم کے عزت دار پر جو ذلیل ہو گیا ہو۔ دوسرا، کسی قوم کے امیر پر جو فقیر ہو گیا ہو۔ اور اس عالم پر جس سے لوگ مسخرہ پن، اس لیے علماء کا مسخرہ پن بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو
رسول کی حدیث ہے، تو آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں؟ کہا کہ جی، ٹھیک ٹھیک ہے ہے۔ آزاد کر دو، یعنی تو اس کو حق دو، اس لیے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ ایک بادشاہ کی لڑکی ہے، ایک One face شہزادی center. ہے ایک مملکت کی، اور اس طریقے سے ایک دربار میں تو بے عزتی ہی ہے، تو آپ ہی اس کا فیصلہ کر دے گا کہ اس کو آزاد کر دو۔ تو جناب یہ شاہ ٹھیک ہے۔ بانو کو کہا مولا علی نے کہ تم یہاں سے آزاد ہو، Center. جہاں جانا چاہو جاؤ۔ یہ انہوں نے خلیفہ وقت نے یہ مولا علی کو یہ حکم یہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ آپ One جو face فیصلہ near کریں، top edge. یا اگر تم کو کوئی پسند ہے Center. تو اتنے لوگ دربار میں ہیں، اس میں سے کسی کو منتخب کر لو۔ تو جناب شہروانوں نے ایک نظر چاروں طرف ڈالا، اور اسی مجمع میں امام حسین تھے، Near top edge. جناب شہروانوں نے بڑھ کر کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو خلیفہ وقت One نے face near top edge. حکومت وقت نے نظر کر دیا ان کو کہ ٹھیک ہے لے جائیے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ وہی نیک صفت، وہی عورت ہے، وہی جناب شہروانوں جن سے چوتھے امام کی ولادت ہے۔ تو کہنے کا ہے کہ بہت سارا ایسا موڑ آیا جہاں جہاں پر مولا علی نے ان لوگوں کی بہت مدد کی، مصائب میں رہے، تکلیف میں رہے، ہر دور میں، ہر وقت، تینوں حکومت کے دور میں مولا علی نے One face center. اب ایک واقعہ آپ کو اور بتا دیں کہ ہمیشہ آپ لوگ یہ سنتے ہیں، جناب سیدہ کا واقعہ سنتے ہیں، ابھی ایام فاطمی بھی گیا، یہ نوجوانوں کے بیچ میں بھی یہ ذکر میں یہ بات آتی ہے کہ مولا علی کے رہتے ہوئے مولا علی تھے، اس کے باوجود بھی صلوات پڑھیے Near top left edge. ایک بار اور Near نعرہ top edge. صلوات۔ Nick one face near top left edge. Near top edge. Near left edge. تو یہ یہ برابر یہ لوگ کہتے تھے کہ آخر یہ ایک ذہن میں خاص طور نوجوانوں کو ہے کہ کیوں نہیں مولا علی نے ذوالفقار نکالی، کیوں نہیں مارا، جبکہ بہت اذیت کی، دروازہ توڑا، حضرت محسن کی شہادت ہوئی۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، اتفاق سے مولانا نہیں پڑھتے ہوں یا وہ ہم نے جو پڑھا ہے جو دیکھا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ مولا علی جب حکومت کا جب دباؤ ہونے لگا کہ بھائی ان سے تو ہم لوگوں کو بیعت لینی ہے، تو ایک جنب خفی، ایک مجمع حضرت علی One کے face near top edge. گھر کیا، تو ہماری بات ہے مولا علی گھر میں ہے، جب ایک مجمع آ رہا ہے تو اس میں شور شرابہ ہوگا، ہلا گلا ہوگا، تو یہ ہلا گلا شور شرابہ ہو ہی رہا تھا، مولا علی خاموش تھے۔ جناب سیدہ کو اچھا ایسے بھی آپ جنرل دیکھیے گا کہیں ہلا شرات ہو تو عورتیں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں، تو جناب سیدہ کو گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ اتنا چیخ پکار کیوں لوگ کر رہے ہیں۔ جب احساس ہو گیا کہ ارے یہ تو میرے ہی دروازے پر آ رہے ہیں اور ہلا حشرات علی کے لیے کر رہے ہیں، تو انہوں نے جا One کے face کہا near کہ top edge. حسن آپ یہاں Center. بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باہر جو شور شرابہ ہو رہا ہے یہ آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ان کو، آپ کی طاقت کو کیا ہوا، آپ تو کافی بہادر، آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار۔ تو مولا علی کچھ بولے نہیں جب تک یہ مجمع دروازے تک آ گیا تھا۔ شاید آپ لوگ سنا ہو، لیکن یہ واقعہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو مولا نے دروازہ کھولا اور جو مجمع سامنے تھا اس کے سامنے جو آدمی تھا، اب اس میں تاریخ میں ہے کہ 2 نمبر تھے، یا ان کو جو آج ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں سیف اللہ کہتے ہیں، ان کا نام ہے خالد بن ولید، وہ تھے۔ یہ 2 آدمی میں کوئی ایک آدمی تھا جس کو عرب کا یہ دستور ہے کہ لوگ کمر میں کمر بند لگاتے ہیں، پٹکا جس کو کہتے ہیں، تو اس کو مولا علی نے ہاتھ لگایا پٹکے میں اور کافی بلند کیا اور زمین پر دے مارا۔ تو اب جو مجمع تھا تو وہ تو سرپٹ بھاگا،
چونکہ علی کی طاقت، علی کی بہادری یہ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو کوئی وہاں پر ٹکا نہیں، سب بھاگ گئے، اور مولا نے اس کو دبوچے رکھا۔ اسی بیچ آذان ہوئی، اللہ اکبر، مسجد سے اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو مولا علی نے کہا بی بی سے، اے بی بی آپ چاہتی ہیں کہ یہ باقی رہے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، تو میرے بابا کا مشن ہے تو ہم چاہیں گے۔ تو کہا پھر صبر کیجیے، اور صبر آپ بھی کیجیے، اور ہم لوگوں کو اب صبر ہی کرنا ہے، اس لیے کہ رسول یہ فرما چکے ہیں کہ میرے بعد تم کو علی صبر کرنا ہوگا۔ اب آپ اس کا ریئیکشن آپ سوچئے کہ جب مولا نے جیسے ہی کہا تو پورا مجمع جو دور تھا اور جو دبا ہوا تھا، وہ دبا ہوا بھی کہا تو کہ اس کو سیف اللہ لوگ کہتے ہیں، وہ جو دبا تھا وہ چھوٹ کے جو نکلا، تو پورے مجمع میں جا کے اس نے کہا کہ ارے اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، علی تو صبر کر چکے۔ لہذا وہ مجمع اب جو واپس ہوا تو پوری طاقت اور یہ سوچ کے واپس ہوا کہ علی کچھ نہیں کرے، جس کے ریئیکشن میں دروازہ توڑا، جناب مسلم کی شہادت ہوئی، اور مولا علی کے گلے میں رسن بندھی۔ یہ سب ہوا اس واقعے کے بعد، یہ نہیں کہ سیدھے آیا دروازہ کو توڑ دیا اور جناب سیدھا کو تکلیف دی، اذیت دیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ اتنے میٹر کو ہو جانے کے بعد، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ کتنی تکلیفیں مولا علی نے رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد یہ گزاری کہ آپ بھلے ہی آپ ان کو کنارے کر دیا، خاندان رسول کو کنارے کر دیا، لیکن یہ تکلیف مولا علی نے بہت برداشت کی۔ جناب سیدہ نے تو اتنی برداشت کی کہ کہہ نہیں، حد سے گزر گئی تکلیف۔ اب رہا سوال اختیارات کا، تو جب کہ اب آپ اختیارات میں جانتے ہیں کہ مولا علی کو کتنے اختیارات تھے، اسی پر قرآن کی ایک آیت بھی ہے، وہ قرآن کی آیت تو بہت ہے رسول حضرت علی کی شان میں، ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِالرَّءُوفِ الْعِبَادِ۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک شخص نے اپنا نفس بیچ کے میری مرضی خریدی، تو یہ خاص طور پر ہے حضرت علی کے لیے۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی حضرت علی کے لیے ہے۔ تو اختیارات تو بھائی اب مرضی جب اللہ نے خرید لی تو سارے اختیارات ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ اختیارات کو کبھی ناجائز معاذ اللہ یا غلط ڈھنگ سے کبھی مولا علی نے اس کا استعمال نہیں کیا، بھوکے رہے، فاقہ شکنی کی۔ حد یہ ہے کہ ایک واقعہ اور آپ کو سنا دیں کہ جناب فضہ تو جناب فضہ حبس کی رہنے والی تھی، اور ایک کیمسٹ جو کیمیکل انجینئر جو آج کے دور میں ہو یا ایک کیمسٹ ہو، وہ علم کیمیا جانتی تھی۔ تو جب تکلیف بہت زیادہ گھر میں بڑھنے لگی کھانے پینے کی، تو انہوں نے کچھ سلیب لیا اس کا لوہے کا، اور سلیب لے کے کچھ کیمیکل ریئیکشن کرایا اور کرا کے اس کو کنورٹ کر دیا چاندی میں یا سونے میں، اور مولا علی کو کہا کہ بولے سر یہ آپ لے جائیے اور لے جا کر کے اس کو فروخت کر دیجئے، اس لیے کہ گھر میں آج کچھ ہے نہیں، اور جب یہ فروخت کر دیجئے گا دوسرے گھر میں کچھ بنے گا، کھائیں گے پیئیں گے بچے۔ تو مولا علی نے جناب فضہ سے وہ کہا، اشارہ کیا، صرف زمین پر مولا علی نے ایسے خط کھینچا انگلی سے اور زمین پھٹ گئی، اور اب جناب فضہ کو کہا کہ دیکھو، اب جو نیچے دیکھا تو خالی ہیرے جواہرات، اور اس ہیرے جواہرات میں ہی انہوں نے کہا کہ تم اپنا بھی بنایا ہوا سونا اسی میں ڈال دو، اور ڈالنے کے بعد ایک جو ان کا مولا علی نے جو کہا ان کو جو کوٹ ہے وہ بتا دیتے ہیں، نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ ہمارے فخر و فاقہ رضا الہی کے لیے، یعنی ہمارا بھوک پیاس سب رضا الہی کے لیے ہے، نہ کسی مجبوری کے سبب ہے۔ ہمیں پروردگار عالم نے ہر چیز پر اختیار اور حق تصرف عطا فرمایا ہے، ہر چیز پر۔ ہم خود دنیا کی لذت کو ترک کر کے صرف عقبہ کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ نعرہ
تو مولا علی کو تو اتنے اختیارات تھے. ایک واقعہ اور سنا دے, اس کے بعد محفل تمام ہے. ایک واقعہ اور کیا, جو آج مولانا رقار صاحب نے وہاں پڑھا تھا کہ ایک 70 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. تو مولانا نے کہا کہ نہیں, تم میرے شیعہ نہیں ہو. تو 70 پر نہیں, ہم ایک ہی پر اکتفا کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا ہے مولا کا چاہنے والا اور کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. مولانا نے کہا کہ نہیں, تم شیعہ نہیں, تم میرے محب ہو, میرے چاہنے والے ہو, شیعہ نہیں. تو کہا کہ مولا شیعہ آخر ہے کون؟ کہا ٹھیک ہے, تم شیعہ دیکھنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. چند قدم مولا کے ساتھ وہ آدمی گیا, کہا اب آنکھ, اس نے آنکھ بند کر لیا. تھوڑی دیر بعد کہا کہ آنکھ کھولو. آنکھ کھولا, دیکھا دوسری جگہ پر ہم آ گئے, کوفہ سے کہیں اور آ گئے. کہا مولا یہ تو نئی جگہ ہے. کہا وہ گوشت والا اس کے یہاں سے کچھ گوشت خرید. یہ گیا بیچارہ وہ گوشت لینے کے لیے, گوشت والے کو کہا کہ بھائی ہم کو کچھ گوشت لینا ہے. تو مانی بات ہے کہ نیا کوئی آدمی آئے گا تو اس کو تو لوگ دیکھ ہی لیتا ہے کہ بھائی تو پردیسی ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں کے تو لگتے نہیں, کہیں باہر کے ہو؟ تو کہا ہم کوفہ کے ہیں. بڑا خوش ہوا. کوفہ میں تو میرے مولا کا گھر ہے. تو کبھی وہاں علی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں خود دیکھا, اب یہ نہیں جان رہا کہ کچھ دوری پر ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو کہا کہ پھر ان سے کبھی مسافہ کیا؟ کہا کہ اپنا ہاتھ دو. اسی کا ہاتھ وہ چومنے لگا. تو کہا کہ بھائی ہم کو گوشت, کہا کہ تم کو گوشت دیکھے کیا کریں؟ ارے تم میرے یہاں آج مہمان رہو, تم کو تو چونکہ کوفہ سے آیا ہو, ہم نے کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی اور ہے. تو اس سے پوچھا کہ وہ بھی علی والا ہے. علی والا مولا کی یہ ایک طریقے سے وہ بھی سمجھ رہا تھا, یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں ہیں, ہم کون ہیں یہ بتانا نہیں ہے. کہاں وہ بھی علی والا ہے. تو پھر کیا ہے, اس کو بھی لے چلو. اور اپنے گھر لایا اور گھر لا کے چھوڑ دکان تھوڑا بڑھا دے, جو گوشت ہے اس کو بیچ دے, رات پہ کھانا یا جو ہے آپ ہی کا زوجہ سے کہا کھانے ہونے کے تیار کرو, چونکہ کوفہ سے میرے مولا کے گھر سے یہ 2 مہمان آئے ہیں جن کو ہم کو کھانا کھلانا ہے. اس بیچ مولا کا ان کے بچوں سے بڑا تال میل ہو گیا. یہ بھی یاد جان لیجیے کہ مولا علی کا ایک خاص یہ تھا کہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے, چھوٹے بچوں سے. چھوٹا بچہ سب تھا, اس سے گل مل گئے. اس کے بعد شام میں جب والد واپس ہوئے اس کے بچوں کے, وہ دکاندار واپس ہوا تو وجہ سے کھانا وانا تیار ہے. کہا کہ ہاں تیار ہے, دسترخوان لگائیے. اب دسترخوان لگنے کی بات آئی, اسی بیچ میں کسی نے دروازے پر دروازہ کھولا تو دیکھا 2 سپاہی کھڑے ہوئے. کہا کیا بات ہے؟ کہاں سنا ہے کہ تمہارے کوفہ سے کوئی 2 آدمی آئے ہوئے. کہاں آئے تو ہیں. تو کہا ان کو میرے حوالے کرو. تو کہا کہ نا وہ تو ہم نہیں دے سکتے. تکرار ہونے لگی. کہا تم کو جو کرنا ہے کر لو. کہا کہ تمہارے دونوں بچوں کو مار دیں گے. مار دو. اور سچ مچ نے تلوار اٹھائی, چلا دی. دونوں بچے کا سر دھڑ لگ گیا. اس پر جو دونوں سپاہی تھے, دونوں جو تھے, واپس وہ چلے گئے. اب وہ دوڑا ہوا زوجہ کے پاس آیا کہ دیکھو یہ ایسی جگہ سے آئے ہیں, میرے مولا کے کوفہ سے آ رہے ہیں, مہمان ہیں, لہذا ان کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھ حادثہ ہو گیا تو کھانا نہیں کھائیں گے. لہذا تم رونا ہونا نہیں, اور یہ خواب بتانا ہے کہ شیعہ علی کیسا ہوتا ہے. کہا کہ رونا نہیں, کھانا تیار رکھو, کھلائے. اس پر وہ دسترخوان پر وہ جو کھانا لگا, کھانا کھانے کو بلایا, مولا کو بلایا اور کہا کہ آ جائیے آپ کو. جب مولا علی آئے بیٹھے دسترخوان پر تو کہا کہ اور بچے نہیں ہیں. تو سو گئے. کہا نہیں کوئی بلاؤ. کہنا نہیں, وہ تو اب بہانہ بازی ہونے لگی. نہیں مولا وہ تو باغل کے بچے تھے, وہاں چلے گئے. یہ وہ کہا کہ نہیں, بغیر بچوں کے تو ہم کھائیں نہیں. ہم تو تم نہیں تھے تو ہم سے ان سے وعدہ کیا تھا بچوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے.
اب پھنس گیا رونے لگا کہنے Censor. لگا ایسا ابھی وہ جان نہیں رہا ہے کہ کون ہے. کہا کہ دیکھیے Near top edge. کیا ہو گیا کہ لوگ آئے اور انہوں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ان لوگوں کو دو, ہم نے نہیں دیا تو میرے بچوں کو مار دیا. تو کہا کہاں ہے Censor. بچے؟ تو کہا Near اوپر top پلنگ پہ ہیں. edge. بلایا. اب بلانے کے بعد مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے آخری سجدے میں تھے One face near top edge. کہ دونوں بچے اٹھ گئے اور دونوں بچے اٹھ کر کے بہت غور سے مولا علی کا منہ دیکھنے لگے. تو والد نے کہا کہ ارے Near top edge. یہ تو بہت بڑا معجزہ ہو گیا اور آپ کون ہیں؟ Near top left چڑھنے edge. لگا Near اور top edge. مولا علی کو تو پہچان نہیں رہا تھا. ہاتھ چومنے Near لگا top اور left edge. بچوں سے کہا کہ بچوں Near ہاتھ چوم top لے. edge. بچے ایک ٹک مولا علی کو دیکھ رہے ہیں. تو بچوں سے پوچھا کہ ارے تم یہ بزرگ ہستی ہیں کون ہیں تو پوچھو ان سے ہاتھ چومو. تو بچے کہنے لگے کہ ہاں ہم بابا پہچانتے ہیں ان کو, جہاں سے ہم واپس ہو رہے ہیں وہاں یہی تو تھے. یہ بتا Censor. تو یہ ہے یہ خاص طور پر کہ مولا کا شیعہ کیسا ہوتا ہے, مولا کا اختیار کس کس چیز پر ہے. Near دولت top پر edge. دیکھ لیا, حیات One و face موت near پر top اختیار edge. دیکھ لیا. لیکن کبھی بھی ابھی کیا ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ کچھ علماء جو ہے وہ اب ایک اور مسئلہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے اخباری شیعہ. یہ بہت سنا ہوگا. تو اخباری اور نون اخباری میں کوئی فرق نہیں ہے میری نظر میں, اس لیے کہ جو واقعہ مولا علی سے اٹیچ ہے, Censor. جیسے یہی واقعہ مولا علی سے اٹیچ ہے, تو اخباری اس کو ٹوٹلی پڑھتے ہیں. وہ ذکر نہیں کریں گے کہ جس میں مولا علی نے نماز One face پڑھی, censor. شکرانے کا سجدہ کیا, Near top edge. وہ سیدھے جوڑ دیں گے مولا علی سے. لیکن مولا علی کو اختیار تو تھا, لیکن یہ اختیار ناسمجھی میں اگر آپ کچھ اور سمجھ لیجیے تو غلط ہے. بغیر اللہ کی مرضی کے Near top نہیں. left edge. اللہ تو بھائی اللہ ہے, اللہ کی مرضی لیتے ہی تھے اور Near مرضی top edge. سے ہی یہ ممکن تھا. Censor. آخر میں ایک مولا کا Near ایک top edge. خطبہ ہے, وہ One face میں near نے top ہے. edge. یہ دیکھیے کہ یہ خطبہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ اس خطبے پر پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم نے جیسا جاہل آدمی بھی اگر چاہے تو ہم 50 پیج تو لکھ ہی دیں گے. اب باقی علماء ہیں اور باقی لوگ ہیں تو بہت ایک نایاب کتاب لکھ سکتے ہیں صرف اس خطبے پر. Censor. ایک چھوٹا سا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا, اور اس میں دیکھیے کہ کتنا ڈیپتھ ہے, کتنی گہرائی ہے. وہ خطبہ آپ One face censor. کہ انسان بھی کیا شے Near ہے, top edge. دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے. انسان بھی کیا شے ہے, دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے, اور صحت واپس پانے کے لیے دولت کھو دیتا ہے. صحت واپس پانے کے لیے دولت کھو دیتا ہے, اور مستقبل کو سوچ کر اپنا حال جو ہے ضائع کرتا ہے. مستقبل کو, فیوچر کو سوچ کے اپنا پریزنٹ یعنی حال ضائع کرتا ہے, اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے. جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں, اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں. تو یہ مولا علی کا جو خطبہ ہے, یہ خطبہ پر آپ ایک ریسرچ کر سکتے ہیں. اتنا براڈ وے میں اس کا معنی ہے کہ کہیے نہیں. آئیے ہم لوگ سب کوئی دعا کریں, پروردگار عالم جتنے خاص طور پر ہم دعا گو یہ بھائی میرے ساتھی عمیر بھائی ابھی ICU میں ایڈمٹ One ہیں. face. Stop recording video.